जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम बुजुर्गों के मदनी चैनल का खूबसूरत प्रोग्राम ज़िंदगी बेहतर बनाएं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हर मर्तबा एक बड़ा ही खूबसूरत मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ऐसा मौजू जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दे, जो हमारी ज़िंदगी में रंग लगा दे, हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना दे, खूबसूरत बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग मुबल्लिग़ीन हमारे साथ होते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज भी एक बड़ा ही अहम तरीन मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। डॉक्टर इकबाल साहब का शेर है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो माशरा जिसमें हमने आँख खुली, जिसमें हम रहते हैं, इसका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसके हमारी ज़िंदगी पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ऐसे माशरे कि जहाँ पर अमन व सुकून होता है, वहाँ ज़िंदगी बड़ी बेमिसाल होती है, बड़ी खुशगवार होती है, बड़ी पुरसकून होती है। लेकिन अगर माशरे में से ये हुस्न ख़त्म हो जाए तो फिर माशरा बिगड़ जाता है। और हमारा माशरा कैसा है ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। आज यकीन माने कि खूबसूरत माशरा ये ख्वाब बनकर रह गया। खूबसूरत माशरा किसे कहते हैं? बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन, खूबसूरत माशरा वो है जहाँ पर सुकून हो, जहाँ लोग एक दूसरे के दर्द को समझें, कोई तन्हा ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई गम में अकेला ना हो। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा माशरा ऐसा हो जिसमें मोहब्बत हो, एहतराम हो, दिलों में नरमी हो, अमन हो, सुकून हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि हमारा माशरा बेसुकूनी का शिकार है। घरों में फासले बढ़ रहे हैं, रिश्तों में तलखियाँ जगह बना रही हैं और दिलों में सख्ती आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मगर जब हम अपने प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखते हैं और जब हम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुबारक ज़िंदगियाँ देखते हैं तो हमें एक ऐसा माशरा दिखाई देता है जो मोहब्बत, कुर्बानी और खैर खाही से बना था। एक ऐसा माहौल जिसमें दूसरों को खुश देखना ही अपनी खुशी समझा जाता था और रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि ईमान के होते थे। ये वो माशरा था जो सिर्फ कवानीन से नहीं बल्कि दिलों की सफाई, अखलाक और माफ़ी और एक दूसरे का सहारा बनने की वजह से कायम थे। ऐसा अजीम माशरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया और इसकी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे कि कितना अजीम माशरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। और फिर अपना मुहासिबा भी करेंगे और हम सीखेंगे कि हम दोबारा अपने माशरे को कैसे खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है माशरती ताल्लुकात। आज के प्रोग्राम में हम अपने बुजुर्ग मुबल्लिगीन से इस माशरे की बिगाड़ पर भी बात करेंगे और इसको सुधारने के लिए दोबारा पहले जैसा इस्लामी माशरा कायम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंशाअल्लाह ये भी सीखेंगे। हमारे साथ मुबल्लिगीन तशरीफ़ फरमाएं। आइए मैं इनका तारुफ भी आपसे करा देता हूँ और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद मदनी भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमाते हैं। शाहिद भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहिद भाई के बराबर में तशरीफ़ फरमाए हमारे सीनियर मुबल्लिग हैं, मुस्कुराता चेहरा अब्दुल मजीद अत्तारी भाई। अल्लाह पाक हंसता मुस्कुराता रखे। अब्दुल मजीद भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह। मेरे दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमाए जनाब
سید محمد شاہد شاہ صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے، بہت اللہ اچھی ہے آپ کی سب خیریت ہے؟ بہت کرم ہے ماشاءاللہ. آج ہمارے جو نعت خواں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں یہ بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں، سید ہیں جامی رضا بھائی. جامی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام میں پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف شامل کریں گے انشاءاللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں. حصول برکت کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اندازہ لگائیے بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، یہاں بھی کتنی پیاری تعلیم ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملیں اور جو آپس میں محبت رکھتے ہوں اور ہاتھ ملائیں اور ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے پیارے نبی پہ درود بھیج دیں تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. تو ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں محبت بھی کریں، آپس میں مصافحہ کریں، ملاقات کریں اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں تو انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کا مژدہ پانے میں کامیاب ہوں گے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آئیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. جامی بھائی شاہ صاحب، آپ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری کا کلام، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے. شہزادہ اعلیٰ حضرت بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. کیا بات ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے. اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. آہ قسمت سے مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت سے مجھے دنیا کے غموں نے روکا. تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، تقدیر کے طیبہ مجھے
مجھے جانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حرمین طیبین کا مبارک سفر عطا فرمائے۔ آمین۔ بار بار یہ سعادتیں اللہ کریم ہمارے مقدر میں لکھ دے، بار بار سال میں کئی بار حاضری کا شرف اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین آمین۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، اور آئیے وہ تصویر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس تصویر میں ایک شخص ہے جو تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پکڑنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو یہ شخص ہے جو تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے پھول اگائے ہیں اور باغبانی کر رہا ہے، پھولوں کو پانی وغیرہ دے رہا ہے، اور تتلیاں خود جمع ہو کر پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ ان دونوں تصویروں میں کیا میسج ہے، ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معاشرتی تعلقات۔ اگر آج ہم معاشرے کے بارے میں غور کرتے ہیں نا، اور اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو آج بہت فرق آ چکا۔ زمانہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل بدل گیا۔ آج کا ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آج ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہے۔ ہر کوئی یوں کہا جائے نا، یا شیخ اپنی دیکھ، آج کا یہ مطلب فارمولہ ہے جس پہ ہر شخص عمل پیرا ہے۔ مجھے صرف میرا فائدہ چاہیے، باقی کسی کا نقصان ہوتا ہے، کوئی مشکل میں آتا ہے، کوئی تکلیف میں پڑتا ہے، کسی کا کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ایسا بظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن ایسا معاشرہ یقین مانے کہ آج ہم نے اس پر عمل کیا تو کل جب ہم اس کے لپیٹے میں آئیں گے نا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہم تکلیف میں آ جائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ہم دوسرے کی تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں؟ یہی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنا فائدہ سوچیں، اپنے بارے میں غور کریں، اپنا نفع، اپنا فائدہ، اپنا چین، اپنی راحت، اپنا سکون، تو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں پورے معاشرے کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایسا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے معاشرے میں کیا اثرات ہوں گے۔ آئیے رکن شورا کی طرف چلتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کیسا تھا۔ آج تو بڑا بگاڑ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ جی شاہد بھائی، اسلامی معاشرے کا جو کانسیپٹ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں، کچھ اس کے نظارے دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کی برکت سے اسلامی معاشرہ بھی بڑا خوبصورت، محبت والا،
ایک دوسرے کی خیر خواہی والا اور ایک دوسرے کی مدد والا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفسیر کے اندر بڑی ہی پیاری بات بتائی گئی کہ یہ جو مسلمان بھائی بھائی ہیں ان کے اندر اخوت ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ پاک سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ آپس میں محبت کی وجہ ہے، سبب ہے سبحان کہ جب دل کے اندر اللہ پاک کا خوف ہوگا، اللہ پاک سے ڈرنا ہوگا، تو پھر ہمارے معاشرتی تعلقات اسی سبب سے بہتر بنیں گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہیں گے کہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ والد کا باپ کے ساتھ ہو، یا ایک شخص کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، یا بھائی کا اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو، یا دیگر جو ہے وہ ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو سارے معاشرتی تعلقات ہیں اس کی بیس پرہیزگاری تقویٰ ہے، اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ اور جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو یہ ہمارا معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا۔ بے شک۔ اگر یہ چیز ہمارے پیش نظر ہو تو پھر جتنی بھی آپ نے جو ذکر کیا معاشرے کی ناہمواریاں، معاشرے کی جو ہے وہ خرابیاں، وہ ساری کی ساری دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ پاک سے ڈرنا یہ سبب ہے آپس میں محبت کا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی ہی پیاری مثال دی، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، اللہ اللہ، جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جب آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی۔ اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب یہ چیز کیسی پیاری مثال دی ہے کہ اسلامی معاشرہ تو اس طرح ہے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے گی تو اس کی تکلیف دوسرے مسلمان محسوس کریں گے، اور جب محسوس کریں گے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ جب جو ہے وہ صحابہ اکرام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے، سبحان اللہ سبحان۔ اور جب مدینہ شریف میں گئے تو کچھ مال و دولت، گھر، وہ سارا تو جو ہے وہ مکہ شریف میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ، کتنی بڑی ہجرت، کتنی بڑی قربانی ہے کتنی بڑی کہ قربانی۔ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اب نہ کوئی روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، اللہ اللہ، جسے تاریخ کے اندر مواخات کہا جاتا ہے، بھائی بھائی بنانا سبحان کہا اللہ۔ جاتا ہے۔ اور اس کے ایسے ایسے مناظر سامنے آئے کہ تاریخ میں ایسے مناظر نظر نہیں آتے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ صحابہ اکرام کی جو ہے وہ عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی اسلامی معاشرہ ہونا کیسا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا۔ سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو بہترین تاجر تھے۔ سبحان اللہ، کاروبار کی جتنی آپ کہیں نا کہ ایک ٹپس جو سب سے زیادہ جانتا ہو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سبحان اللہ، لیکن حضرت سعد بن ربیع یہ بھی اچھے تاجر تھے اور بڑے مالدار انصاری صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہوا ہے، میں اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، کیا بات، آدھا آپ لے لیجئے اور جو ہے وہ آدھا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کیا بات۔ اور پھر فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ اس سے نکاح کر لینا۔ اب یہ اتنی بڑی آفر ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ ہمارے پاس کوئی اگر مال و دولت ہو تو ہم سگا بھائی بھی ہو تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 1 انچ زمین کے مسئلے پر تو کتنے جو ہے وہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، مقدمہ بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی۔ تو ان کو دیکھیں،
ان کا آپس میں رشتے کے اعتبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ کون سا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن جو ہے، مسلمان جو ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنے کاروبار پہ لگا دی، تب کہیں جا کے یہ مال جمع ہوا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہے۔ اللہ اللہ، انہوں نے دین اسلام کو سیکھا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام وہ تھے جو سن کر عمل کرنے والے تھے، بے بس شک، جو حکم ملتا بعینہ ہی اس پر عمل کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ تعویلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ ہے وہ ہے، یوں اپنی جو ہے وہ اپنی باتیں اس میں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حالانکہ ہمیں منو ان جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے شریعت پر، عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اچھا شاہد بھائی، اس زمانے میں جب اسلام کی تبلیغ شروع کی نبی کریم علیہ السلام نے، اس سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا؟ اور یہ اتنا بڑا چینج حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے دنیا میں برپا ہوا۔ اچھا، پھر اسلام کے آنے کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو اب تو اسلام آ چکا نا، یہ معاشرہ قائم ہو چکا، اتنی محبتیں، یہ سب ماحول زمانے نے دیکھا، تاریخ میں بیان کیا گیا، حدیث میں یہ واقعات بیان ہوئے، اب جو اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جی، یعنی تعلیمات اسلام سے ہم جتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج جو ہے وہ اللہ پاک سے جو ڈرنے والی بات ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بنیاد جو تھی، وہ بنیاد کمزور ہو گئی۔ جی جی جی، جب بنیاد کمزور ہوئی تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ ایسے۔ اچھا، وہ جو واقعہ بیان کر رہا تھا اس کا جو دوسری بات ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انداز دیکھیے اور خودداری دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی سعد، میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، بس مجھے یہ بتا دو کہ بازار راستہ کون سا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ جو ہے وہ بازار گئے اور آپ نے تجارت شروع کی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ یہ محاورتاً جو کہا جاتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ایسے ہی تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار مالدار صحابہ اکرام میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جو ہے وہ ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا وہ کتنا خوبصورت تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ ابھی غور فرمائیں کہ آپس میں مکے سے ہجرت کرنے والے اور مدینے میں رہنے والے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ تو کتنی مثالیں آپ دیکھیں، ابھی جو بیان کیا، تو صحابہ کرام نے اس طرح مدینے والوں نے اپنا مال پیش کیا اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، کتنی زبردست بہترین یہ محبت کی مثال آپ کا اسلامی معاشرہ بیان کر رہا ہے۔ اور آج غور کریں، دل کتنے تنگ ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں، ایک والد اپنے بیٹے پر اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سگا بھائی سگے بھائی سے منہ موڑ کے کھڑا ہے کہ کوئی کچھ مانگ نہ لے، کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ ذرا غور تو کریں، یہاں سگا رشتہ نہیں ہے، یہاں رشتہ تو حضور علیہ السلام نے قائم فرمایا، قرآن کا رشتہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں اتنی محبت اور اتنا خیال ہے، یہ ہے اسلامی معاشرے کا حسن۔ اور آج ہم غور کر لیں، اصل میں وہ خوف خدا والی بنیاد جو ابھی رکن شورا حاجی شاہد صاحب نے بیان فرمائی، شاہد مدنی بھائی نے، کہ جو بنیاد ہے نا وہ ہے خوف خدا، اور آج وہ بنیاد جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں سے خوف خدا رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انداز کتنا خوبصورت تھا، جسے دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے تربیت حاصل کی۔ خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک کتنا عالی شان، کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا تھا۔ آئیے عبد المجید اتاری بھائی سے سنتے ہیں۔ جی عبد المجید بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے روشن پہلو کچھ بیان فرمائیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے ساتھ خوش اخلاقی محبت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ چاہے ازواج ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، صحابہ کرام ہوں یا پڑوسی ہوں، یہاں تک کہ بچے، غلام، آزاد، مسکین، سب کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی آپ کے اخلاق کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اللہ اکبر، 10 سال، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، اللہ نہ اللہ جھاڑا، اللہ۔ اور نہ کبھی مجھ سے یہ کہا یہ کام انس تم نے کیوں کیا، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہی نہیں ہوا۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ آپ اصحاب رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے۔ سبحان اللہ حاضر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک، کیا میں بات حاضر ہے، ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اللہ اللہ۔ مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت مجھے دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خوش طبعی بھی فرماتے سبحان اللہ۔ اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے۔ صحابہ کرام کے بچوں کو اپنی گود مبارک میں اٹھا لیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور کوئی غلام یا مسکین بھی آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیا بات ہے۔ اور مدینے کے انتہائی جیسے مضافات دور کا علاقہ جو کہلاتا ہے، وہاں رہنے والوں کی عیادت فرمایا کرتے، اللہ اللہ اللہ۔ دل جوئی فرمایا کرتے، خود تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ان کا کوئی عذر ہوتا تو قبول فرماتے۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا حسن دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت سے پیش آنا ہے۔ بڑوں کے لیے اصل عزت یہ، بڑوں کے لیے اصل عزت یہ وہ اپنے گھر والوں، دوستوں، پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاق رہے، غصے سے گریز کرے، اور ہمیشہ نرمی سے بات کرے۔ آپ کی مسکراہٹ، نرم مزاجی صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان، نسلوں اور پورے معاشرے کو سبحان اللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ عبد المجید بھائی، ہمارے یہاں تو مطلب یہ ہے کہ جو خاندان کا بڑا، جیسے حضور علیہ السلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اتنا پیارا انداز، اتنی نرمی، غلاموں کے ساتھ بھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی، ازواج کے ساتھ بھی پیار و شفقت اور محبت۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا غصے میں رہنا چاہیے نا، ذرا روب رہے گا سب کے اوپر، اور زیادہ مسکرائیں گے، ہنس کے بات کریں گے، بچوں کے ساتھ کریں تو روب ختم ہو جائے گا۔ کیا ہمارے فرمائیں؟ معاشرے میں یہ بات میں نے خود بھی بڑوں دیکھی کو کیا میسج دیں گے میں نے جو خود بھی خاندان کے دیکھی ہے، اور خاص طور پہ برادریوں کا جو سسٹم ہوتا ہے اور خاندان میں، وہاں ایک بات باقاعدہ میں نے دیکھی ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بڑے پن کو مانے، اور شاید وہ اس بیچارے دھوکے میں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بات بات پر وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت بس کرنے کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کریم رضا بھائی کوئی تقریبات ہے، شادی ہے، کوئی اور معاملات ہے، بالخصوص کئی برادریوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شادی کے کسی کے پروگرام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شادی میں لوگ جا کر اس کو دعوت دیتے ہیں، تو اب وہ یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اب میں اس کو بتاؤں گا میں بڑا ہوں، آپ سمجھے، اب میں اس کو بتاؤں گا میں بڑا ہوں، اور میرے بغیر چونکہ اس کی شادی، کئی برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے جاتے ہیں قدموں تک گر جاتے ہیں، مناتے آپ آ جائیں، بولتا نہیں میں بڑا ہوں، لیکن وہ بڑا جو پورا کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے کہ اصل نرمی، محبت، شفقت اگر عاجزی ہو، انکساری ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ دور والے جب قریب آ سکتے ہیں تو قریب والے دور کیسے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا، غلاموں پر بھی شفقت، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین پر بھی شفقت،
اور ان کے بچوں سے بھی پیار فرما رہے ہیں, بچوں کو گود میں بٹھا رہے ہیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی ہم نے یہی انداز دیکھا, مسکرا کر ملاقات کرنا, ہر کسی کی دل جوئی کرنا, اور اگر بچے آ جاتے ہیں تو ان پر بھی شفقت کرنا, انہیں بھی تحفہ دینا, عیدی پیش کرنا. اور کتنا پیارا انداز عبد المجید بھائی نے بیان کیا کہ گھر والوں میں سے بھی اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کو پکارتا تو جواب میں آپ لبیک ارشاد فرماتے. یار قربان جائیے, قربان جائیے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی پر, انکساری پر کیا کریمانہ انداز تھا. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بڑی باتیں ہیں کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اکڑ کے بیٹھے رہیں, ہماری گردن میں سریا آ جائے, اب سب ہمارے اشاروں پہ چلیں گے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری بات, آپ فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہیں ڈانٹا مجھے, کبھی پوچھا نہیں یہ کام کیوں نہیں کیا, اور یہ کیا تو کیوں کر دیا. قربان جائیے, قربان جائیے. کتنا خوبصورت انداز. ہم غور کریں, ہمارے تو مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے ہم برداشت نہیں کرتے. یہی معاشرے کا بگاڑ ہے, نہ گھر میں برداشت کرتے ہیں نہ گھر سے باہر برداشت کرتے ہیں. ہم سے تو مطلب کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. میں اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت, غلط بات تو مجھے برداشت ہی نہیں ہے, بالکل برداشت نہیں ہوتی, میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. دیکھیں یہی بگاڑ ہے. رکن شورا حاجی شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بیان کی کہ یہ جو مواخات ہے, یہ جو محبت ہے, جو معاشرے کا حسن ہے نا, اس کی بنیاد ہے خوف خدا. اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوا تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. دیکھیں یہ تو یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی, ہم مطلب غصے میں آ رہے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اگر ہمیں کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جاتی ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, ہمیں تکلیف پہنچی تو کیا مطلب ہم اب بھی غصے میں آئیں گے؟ کیا ہم نے اس کا جواب بھی سختی سے دینا ہے؟ آئیے سید صاحب, شاہ صاحب, شاہد بھائی اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں بزرگ مدنی چینل کی. کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی کو تکلیف دیں, ہم تکلیف نہیں دے رہے کسی کو, ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اب تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, کیا کریں؟ کریم رضا بھائی, بہت ہی زبردست یہ موضوع ہے, معاشرتی تعلقات. اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جیسا کہ رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا, تعلقات جو ہے نا آج بھائی سے بھائی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا گنجائشیں ختم ہو گئی ہیں. جو بیسک جو چیز تھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا, وہ بنیاد بنتی ہے کہ اچھائی کے راستے پہ آپ چلتے ہیں. آج جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ معاف کرنا تو بڑی بات ہے, ہم کسی کی شاید خوشی بھی دیکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. یعنی اگر کوئی معاشرے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ جا رہا ہے, کوئی ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے, تو اس کو دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں, یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائے, اس کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. تو یعنی معاف کرنا تو بدرجہ اولا ایک زیادہ بڑا عمل ہو گیا نا. یعنی ایک نے ہمیں تکلیف پہنچائی, اب ہم اس کو معاف کر رہے ہیں, یہ تو ایک عمل, اچھا عمل ہو گیا بہت زیادہ. یعنی ہم صرف خوشی نہیں دیکھ پا رہے کسی کی. اور ہمارے اسلاف کا جو انداز زندگی تھا وہ کس قدر پیارا تھا کہ نہ صرف آپ دعائیں دیا کرتے تھے, قربانیاں دیا کرتے تھے. جیسا کہ فرمایا آدھا مال آپ لے لیجئے, آدھا مال میں لے لوں. یہ مثالیں اب کہاں ملیں گی؟ اور یہی وجہ بنی کہ دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا, اور پوری دنیا کے اندر آج الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس قدر قربانیاں, اس قدر محبتیں, کیا یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سنتا ہے تو بندہ تصور نہیں کر پا رہا ہوتا کہ آج اس معاشرے کے اندر یہ باتیں ہم سن رہے ہیں, اس قدر اعلیٰ قربانیاں ہمارے اسلاف نے پیش کری ہے. اور یہی وجہ بنی ہے کہ آج الحمدللہ چپے چپے مسلمان ہیں. آئیے ایک صدیق اکبر, مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ. جیسے کہ آج ہم نے کہا نا کہ ہم تو معاف, اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم معاف کرنا تو بہت بڑی بات ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ یہ وصف عطا فرما دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خالہ زاد بھائی تھے, کزن, جو کہ غریب و نادار تھے. کزن نادار تھے اور مہاجرین صحابہ کرام میں سے تھے, اور بدری صحابی تھے. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ غریب الحال تھے, صحیح ہے, مفلس الحال تھے, اور یہ اپنا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. تو ان کے خرچ کے معاملات جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے. کیا بات ہے, کیا اب ذرا یہاں ہم تصور باندھیں, اگر کوئی ہمارا کزن یا ہمارا بھائی, ایون کہ ہمارے والدین بھی آج اگر ہمارے معاملات کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے مزاج چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. آج مطلب بدقسمتی ہے ہماری, خدا کی قسم. یعنی ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے بانٹیں. کیا بات. یعنی جو چیز خرچ کی جا رہی ہوتی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے, بے شک بے اس شک. میں بڑھتا ہی بڑھتا ہے وہ معاملہ. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے دل تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں, یعنی میرا مال کرتا چلا جاتا ہے بندہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سنتے ہیں. اچھا, ان کو یہ تو ایک احسان کیا کرتے تھے, ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے, اور ان کے ہی کزن کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی, صدمہ پہنچا ان کو. اچھا, وہ دکھ یہ تھا کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا. اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کزن حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچ نہ دینے کی قسم کھا لی کہ اب میں ان کے ساتھ معاملات نہیں کروں گا, ان کو خرچ نہیں دیا کروں گا. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے, اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں, معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ سبحان اللہ. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو جب یہ آیت مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کر دے, میری مغفرت کرے, اور میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا, یعنی جو ان کے ساتھ احسان کیا کرتا تھا, اس کو اب کبھی بھی بند نہیں کروں گا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالی تعاون کو دوبارہ سے جاری فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے کریم رضا بھائی, جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا, تو پھر وہ چیز دن بدن بڑھے گی نہیں تو کیا ہوگا, ترقی کرنی ہے. یعنی دنیا کا ایک اصول ہے, جو چیز کوالٹی والی ہوتی ہے نا, اس نے بڑھنا ہی ہوتا ہے, اس کے معاملات میں آگے جانا ہی ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے کے معاملات کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو آپ دیکھیں کس قدر ابتری کے حالات تھے. یعنی ایک دوسرے کے سخت جانی دشمن ہوا کرتے تھے, کوئی رسپیکٹ دینے کا تصور ہی نہیں ہوا کرتا تھا, اور شراب نوشی دیگر سارے معاملات بڑے بالکل عروج پر تھے. دین اسلام کے آنے کے بعد ہمیں حقیقت میں پتہ چلا کہ زندگی گزارنی کیسی ہے, سبحان ہمیں اللہ. کس طرح اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی یعنی اپنے کزن حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی. مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, جس کا ترجمہ ابھی ہم نے بھی سنا, سب نے سنا, اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر, اللہ پاک کی خوشنودی کی خاطر حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ سبحان. تو میں بھی غور کروں, کریم رضا بھائی ہم سب غور کریں, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہم ایسے شخص سے, ہمیں تو شاید بھائی ایسے بہت سارے معاملات پیش نظر ہیں ہمارے, کتنے خاندان ایسے ہیں جن میں ناراضگیاں ہیں, کوئی پھپھو سے ناراض ہے, کوئی خالہ سے ناراض ہے, کوئی بڑے بھائی سے ناراض ہے, کوئی سگی بہن سے ناراض ہے, ایون کہ اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, انہوں نے بڑے بھائی کو یوں کر دیا, بہن کو یوں کر دیا, میرے ساتھ ایسا کیا. تو ماں باپ سے ناراضگیاں, دوستوں سے ناراضگیاں. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں, اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنی ناراضگیاں ہیں. قرآن پاک میں اللہ کریم نے کتنی پیاری بات نازل فرمائی کہ کہا گیا, اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ تو کیا تم پسند نہیں کرتے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بخشش و مغفرت ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. ہم ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے, اور پھر ناراض ہونے کی وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں, پیٹھ پیچھے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہم عزتیں اچھالتے ہیں, ہم برائیاں بیان کرتے ہیں, ہم ان کے عیب بتاتے ہیں, ہم مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے پیٹھ پیچھے ہم اپنے رشتہ داروں میں, دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ خوف خدا رخصت ہو گیا, دل میں اللہ کا خوف نہ رہا. ورنہ یقین مانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ آپ کی چہیتی بیٹی کے اوپر کلام ہوا ہے, اور کزن آپ کے ان کلام کرنے والوں کے ساتھ ہیں,
تو دل میں ایک غصہ پیدا ہوا اور قسم اٹھا لی، جب اللہ کا قرآن سنا فوراً معاف کر دیا۔ جو تعاون کرتے تھے وہ جاری رکھا۔ ہم غور کریں، ہم نے تو مطلب ملنا جلنا سب کچھ بند کر رکھا ہے، ایسی ناراضگی دلوں میں بیٹھ گئی۔ تو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، ہم غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں، جبھی تو تباہی ہمارا مقدر بن رہی ہے، جبھی تو بے برکتی نے ہمیں گھیر لیا ہے، جبھی تو ہمارے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ آئیے آج جاگ جائیں، آج سویرا ہوا، آج سے نیت کر لیں کہ جن جن رشتہ داروں سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، ہم نے ملنا جلنا بند کر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت کرے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم دل بڑا کر کے سب کو معاف کرتے ہیں، سب سے رجوع کریں، سب سے ملیں اور تعلقات بحال کریں، اس امید پر کہ ہم لوگوں کی خطائیں معاف کریں گے، ہمارا رب کریم ہے، ہماری خطائیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا۔ جامی بھائی، شاہ صاحب، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارا معاشرتی تعلقات پر پروگرام جاری و ساری ہے اور مبلغین ہماری بہترین تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی جب زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کے آپس کے معاشرتی تعلقات کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس قدر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے کہ آج سگے بھائیوں میں بھی وہ محبت نظر نہیں آتی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے۔ ایک روایت سنی، پڑھی بھی، کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کو کسی نے بکری کی سیری کھانے کے لیے دی۔ اچھا، وہ بکری کی سیری ان کے پاس آ گئی، اپنے گھر لے گئے، پھر گھر میں جا کے گھر میں مشورہ ہوا ہوگا کہ بھئی یہ ہمارا پڑوسی زیادہ اس کا حقدار ہے، بیچارہ غریب ہے، حالات اچھے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو تحفے میں دے دیتے ہیں، ان کے بچے کھا لیں گے۔ وہ بکری کی سیری انہوں نے اپنے پڑوسی کو ہدیہ کر دی کہ بھئی یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، آپ لے لیں۔ انہوں نے بھی قبول کر لی، وہ بھی اپنے گھر میں لے کے گئے، گھر میں مشورہ ہوا ہوگا، بات ہوئی ہوگی کہ یار یہ انہوں نے برابر والوں نے تحفے میں دیے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی زیادہ تکلیف میں پریشانی میں ہے بیچارہ، چلو اس کے بچے کھا لیں گے۔ انہوں نے وہ برابر والے کو تحفے میں دی، برابر والوں نے ان کے برابر والوں میں۔ راوی کہتے ہیں کہ 7 گھروں میں گھوم کر وہ پہلے گھر میں دوبارہ سیری پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اتنی خیر خواہی، اتنی آپس میں محبت، اتنا اچھا تعلق کہ ہر کوئی جو نعمت ملی ہے، جو تحفہ ملا ہے، دوسرے پہ احسار کر رہا ہے کہ میں نہیں، دوسرا فائدہ اٹھا لے، میں نہیں، دوسرا فائدہ اٹھا لے۔ اور آج ماحول ایسا بن گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ مجھے مل جائے، میں کسی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑوں۔ آخر یہ کیسے اتنا معاشرہ ہمارا تبدیل ہو گیا کہ آج ہم بزرگوں کے حالات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران اور دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ معاشرہ جو خوبصورت بن جائے، پیارا بن جائے، اس میں پھر وہ رنگ آ جائیں، تو اس کے لیے محبت خیر خواہی کا جذبہ شاید بھائی ہم کیسے بیدار کر سکتے ہیں کہ میرے اندر تبدیلی آ جائے؟ کچھ مطلب نصیحت فرمائیں۔ جی، دین اسلام جو ہے وہ ہمیں آپس میں محبت کا حکم دیتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنے کا جو ہے وہ ترغیب بھی دلائی ہے۔ اور ہم جب لفظ انسان پر غور کرتے ہیں تو یہ الانس سے نکلا ہے، اور الانس جو ہے وہ ان سے ہے اور انس سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت، کہ انسان کا جو مادہ ہے جس سے یہ انسان کا لفظ ملا ہے، تو یہ تو محبت کی بنیاد پر ہے کہ انسانوں کو تو آپس میں محبت کرنی چاہیے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی پیارے انداز میں سمجھایا،
اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بڑی جامع حدیث پاک ہے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے. پھر فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. اور پھر اگلی بات جو ہے اس سے بھی جو ہے یعنی کیسی زبردست ہے. فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر اس کا طریقہ ہی بتا دیا کہ محبت کیسے پیدا ہوگی. فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو تم کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو. تو کیسا زبردست ہے. پہلے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور پھر کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور محبت جو ہے وہ تمہیں بتا نہ دوں کہ محبت بڑھے گی کیسے، ہم آپس میں کیسے محبت کرنے لگ جائیں گے کہ جب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کرنا شروع کر دیں. محبت جب بڑھتی ہے تو پھر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. محبت ہوگی تو خیر خواہی ہوگی. اور اسی لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، اسی محبت کی بیس پر کیا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ محبت تقاضا کرتی ہے خیر خواہی کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کا، اور ایک دوسرے سے تکلیف دور کرنے کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدین نصیحہ، سبحان کہ دین تو خیر خواہی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا دوسروں خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی چاہنا. تو ہر مسلمان خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کا بھلا چاہنا چاہیے. اگر واقعی ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، بھلا چاہنے والے بن جائیں، تو معاشرے کی ساری بے سکونی دور ہو جائے. بے شک. اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ محبت، خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک، یہ اگر ہوگا تو پھر رب کی رحمت سے سکون بھی ملے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامل مسلمان بن جائیں، مضبوط مسلمان بن جائیں. وہ اسی صورت میں بن سکیں گے کہ جب ہم تعلیمات مصطفیٰ اور تعلیمات الہیہ پر جو ہے وہ عمل کریں گے، اور عمل کریں گے تو رب کی رحمت سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور کتنا پیارا نسخہ بھی تعلیم فرمایا محبت کو پیدا کرنے کا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے. اپنے درمیان سلام کو عام کرو. کتنا آسان طریقہ بتا دیا. اب دیکھیں سلام کرنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا نا، ابھی محبت نہیں ہے دل میں، تو اب یہ محبت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے کچھ خرچہ کرنا پڑے ایسا نہیں. کتنا پیارا عمل ہے، سلام کرو. ہاں مطلب اپنے گھر میں سلام کو عام کریں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سلام کریں، بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کو سلام کریں، والدین کو سلام کریں، رشتہ داروں کو سلام کریں، پڑوسیوں کو سلام کریں، جانتے ہیں نہیں جانتے ہمارا مسلمان بھائی یہ سلام کریں. اگر وقت ہے تو رک کے مصافحہ کریں اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں تو اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اتنا پیارا اور خوبصورت طریقہ ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کا. اللہ کریم ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام میں پیکج بھی شامل ہوتے ہیں، تو آئیے ایک پیکج ہے، دیکھتے ہیں ہماری کیا تربیت ہے. اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے اندر ہمیں عیب نظر آئے یا برائی نظر آئے تو اس شخص کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اس کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ آج اس نے یہ برائی کی تو ایسا نہ ہو کہ کل میں بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں. تو بندے کو چاہیے اسے ڈرتا رہے، اس سامنے والے بندے کی کہ جس کے اندر یہ برائی دیکھی اس کی اصلاح کی کوشش کرے. کہ حدیث پاک میں ہے نا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، مرر ہے، تو اگر تم میں سے اس میں کوئی برائی دیکھے تو اس سے دفع کر دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جیسے آئینہ چہرے کے سارے عیب اور خوبیاں بتاتے ہیں نا کہ آپ کو کہاں زخم ہے یا کہاں کوئی مسئلہ ہے یا بال سیدھے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح آئینہ سارے عیب
اور خوبیاں ظاہر کر دیتا ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر اسے بتاتا رہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، کہ رسوائی کرنا ممنوع ہے، اصلاح کرنا ثواب۔ اور ہمیں اگر کوئی ہمارے عیب دکھائے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ اگر وہ عیب ہمیں نہ بتاتا اور وہی عیب کل کو ہمیں نقصان پہنچا دیتا۔ جی آپ کو کیا لگتا ہے بتانے والے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو؟ عیب بتانے والے بالکل اچھے لگنے چاہیے۔ بھائی وہ عیب بتائے گا تو ہماری اصلاح ہوگی نا۔ جیسے کہ مقولہ ہے نا کہ دشمن کی تنقید سے سیکھو، تو دشمن جو ہے نا وہ کوئی لحاظ کوئی مروت نہیں کرے گا، اس کو جو نظر آئے گا وہ آپ پر جو ہے نا اچھال دے گا۔ اب اس نے تنقید کی، اب آپ اس سے جو ہے نا اپنی اصلاح کریں۔ البتہ دشمن اگر عیب جوئی کے لیے بتا رہے، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ سب کو تنقیدیں کر رہا ہے، تو ذرا وہ گناہ گار ہے۔ اگر اس کی اصلاح کی نیت ہوتی تو یہ اس کے پاس ڈائریکٹ جاتا اور اسے کہتا کہ آپ یار یہ اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے اپنی دشمنی اپنی جگہ، تو یار یہ ذرا آپ کا یہ ذرا دیکھ لیں، یہ درست نہیں ہے اور یوں آپ دیکھ لیں۔ اب یہ چونکہ یہ تنقید اس لیے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ یہ شخص ڈیگریڈ ہو۔ اب اس کا یہ عیب، اگر یہ جس کا گناہ ہے، یہ عیب ہے، یہ علانیہ نہیں ہے، خفیہ ہے، تب یہ غیبت میں آئے گا۔ اگر یہ علانیہ نہیں ہے تو غیبت میں آئے گا، اور علانیہ یعنی جان بوجھ کے بیچ چوک پہ کر رہا ہے تو یہ پھر غیبت میں نہیں آئے گا۔ البتہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن اگر بھلے وہ بیچ چوک پہ برائی کر رہا ہے، کچھ بھی کرے، دشمن اگر اس طرح کو اس کو دھاڑ دینا تو بعض اوقات اس کی اصلاح کا بھی وہ سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت بڑی خوبصورت تربیت فرما رہے تھے، اور ہمارا حال تو واقعی بڑا عجیب و غریب ہے۔ مت کر نصیحت ناصحہ، جی میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اور کتنی پیاری بات فرمائی جانشین امیر اہل سنت نے کہ جو آپ کے عیب آپ کو بتا رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے تو وہ ہمارا محسن ہے، اس کو شکریہ ادا کریں، اس سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ عیب ہم سے اگر دور ہو جائے گا تو ہمارا کردار بہتر ہو جائے گا، ہماری ذات بہترین ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ عیب اگر سب کے سامنے بتایا جائیں گے نا تو یہ اچھی بات نہیں۔ ایک قول ہے جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے مزین کیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے ذلیل کیا۔ تو یہ سب کے سامنے نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اکیلے میں تنہائی میں پیار سے سمجھانا چاہیے۔ آئیے کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا اچھا تعلق رکھنے کے لیے ہماری بات کم اور عمل اچھا زیادہ ہونا چاہیے؟ جی شاہد بھائی۔ جی بعض دفعہ جو ہے وہ ہم باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے میرے ساتھ خیر خواہی کریں، میرے ساتھ لوگوں کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ہر کوئی جو ہے وہ مجھے میرے دکھ میں جو ہے وہ شریک ہو، میں اگر جو ہے وہ مقروض ہو جاؤں تو میرا کوئی قرض ہی ادا کر دے۔ یعنی ہر وقت ہمارا اپنا ہی مفاد جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ میں کسی کے گھر جاؤں تو وہ مجھے کیا کھلائے گا، اور وہ اگر میرے گھر آئے گا تو میرے لیے کیا لے کر آئے گا۔ تو یعنی ہر وقت جو ہے وہ ہم اپنے کو ہی جو ہے وہ فس دے رہے ہوتے ہیں نمبر، تو اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب ہم زیادہ باتیں کریں گے اور دوسروں کی خیر خواہی جو ہے وہ نہیں کریں گے پھر محبتیں کیسے بڑھیں گی، کہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اپنے ہی جو ہے خیر خواہی مطلوب ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری زبردست بات فرمائی کہ جو تمہیں پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو خود چاہتے ہو۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبتوں میں اضافہ ہو، معاشرہ بہتر ہو جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا ہے، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں زندگی گزر گئی لیکن مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا، تو کسی سننے والے نے کیا خوب کہا کہ تم ہی کسی کے اچھے دوست بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، تو ہم کتنوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ہر ایک کا بھلا سوچا، ہم نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی، ہم نے ہر ایک کی مدد کی، لیکن جب میرے پر کوئی پرابلم آئی تو میری کسی نے مدد نہیں کی۔ تو یہ بھی اس پر بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم نے کسی کی اس لیے مدد کی تھی تاکہ میری مدد کی جائے؟ اللہ اللہ اللہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے شک، ہمیں لوگوں کو پر توقعات رکھنے کے بجائے اللہ پاک پر توکل ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ جب ہمارا یہ ذہن بنے گا تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔
ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے جیسے کریم بھائی میں جو ہے وہ آپ کو جو کچھ رقم پیش کرتا ہوں قرض مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وہ میں آپ کو دیتا ہوں. اب میری نیت یہ ہو کہ میں کریم رضا بھائی کو قرض اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جب میں ان سے مانگوں تو مجھے بھی قرض ملے. تو اس کا کیا ہوگا کہ جب میں مثال کے طور پر میں اب آپ سے لینے کے لیے گیا اور آپ نے مجھے نہیں دیا تو میرے دل میں دکھ بیٹھے گا اللہ اللہ، کہ دیکھو میں نے مدد کی تھی کریم رضا بھائی کی اور کریم رضا بھائی نے میری مدد نہیں کی. اگر اس کے بجائے یوں ہو جائے کہ میں کریم رضا بھائی کو قرض اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب میری جو ہے وہ ذہن میں نیت یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر جب آپ کے پاس لینے کے لیے جاؤں گا اور آپ نہیں دیں گے تو میرے آئے گا نا وہ، ایک تو آئے گا کیوں نہیں دیا، دوسرا یہ ہوگا کہ شاہد یہ تم نے تو کریم رضا بھائی کو قرض دیے ہی اس لیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو تمہارا مقصود ہی اللہ کو راضی کرنا تھا، تو کریم رضا بھائی سے لینے کا تو اس وقت تیرے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو اس لیے پھر اگر دکھ ہوا بھی تو تھوڑا ہوگا نا. تو یہ چند ٹپس ہیں کہ جس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، باتیں کم کریں، مدد لوگوں کی زیادہ کریں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مزید کالر کال دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں؟ جی مجید بھائی. ہاں، اس میں یہ ضرور ہے اپنا کریم رضا بھائی کہ میرا دل تو آپ کے لیے صاف ہے، میں دعائے خیر بھی کرتا ہوں، دعائے مغفرت بھی کرتا ہوں، لیکن فلاں اس شخص جو ہے وہ خود بخود مجھ سے ناراض ہے. آپ سمجھے، آٹومیٹ اس کو مجھے نہیں پتا کیوں ناراض ہے، لیکن وہ اپنے اوپر خود مصیبت کو اوڑھ کر بیٹھا ہے. وہ بولا میں اس سے ناراض ہوں، جبکہ اس کا دل بھی صاف ہے سامنے والے کا اور اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ جس نے اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھا اور اس نے اس کو معاف رکھا، تو اپنے دل سے اور علماء کی صحبت سے یہ جانے کہ میں مطمئن ہوں اور اللہ کی رحمت سے اند شرع مجھ پر کچھ نہیں، تو مجھے یہ گمان ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اس پر کوئی گرفت نہیں آئے گی. وہ خود تو معاف کر رہا ہے نا، اس نے نہ کس سے تقاضا کرنا ہے. اور جہاں ہمارے شاہد بھائی نے ایک بات کی اس پر دینے کا لینے کا، ہمارے یہاں شادیوں میں ایک رواج ہے، آپ بھی پتہ ہے کہ لوگ نیوتا شاید اس کو کہتے ہیں نا، تو لوگ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1000 دیا تو دو ملے گا، 1.5 ملے گا. تو کسی نے کہا کہ یار یہ ہمارا بھی وقت آئے گا تو ہمیں ملے گا، کسی کی مدد کرتے وقت بھی، قرض دیتے وقت بھی. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے کہ کوئی کہتا ہے یار یہ میں نے پیسے اس لیے رکھے ہوئے کہ برے وقت میں کام آئیں گے، یا میں نے اس کو اس لیے دی کہ میرا بھی برا وقت آئے گا. تو کسی نے کہا خوب کہا، تم اللہ کی رضا کے لیے کرو، انشاءاللہ برا وقت آئے گا ہی نہیں، برا وقت آئے گا ہی نہیں. یہ گمان کیوں کرتے ہو کہ مجھے ضرورت پڑے گی؟ ہم اتنا دیں. اور آج کل میں نے خود دیکھا ہے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو شادیوں میں پیسے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یار نہیں، آپ کا آنا ہی میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ کا آنا میرے لیے عزت ہے. تو جو اللہ کی رحمت سے بھلا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھلا کرتا ہے. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجئے. کیا سچ بولنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں یا کمزور؟ جی شاہد بھائی. نارملی تو ہونا یہی چاہیے کہ سچ بولنے سے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، لیکن فی زمانہ اگر آپ ایسا سچ بول رہے ہیں کہ جو کہ اس کی برائی پر مشتمل ہے، جو کہ اس کے اندر وہ چیز موجود بھی ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے آج کل ہمارا بس ویسا نہیں ہے، ہمارے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. اس کو سنتے ہیں تو بجائے اس کے تعلقات بہتر ہوں مزید بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. بات بھی موقع کی مناسبت یا تو انداز ہمارا ایسا ہونا، انداز بڑا پوزیٹیو ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ ہے کہ کریم رضا بھائی جملے بڑے افیکٹڈ ہوتے ہیں. پوزیٹیو تھنکنگ جو سینٹرل مین جو ہوتا ہے نا، وہ بہت اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے نا کہ جیسے آپ کے دور میں معاملات بگڑے اور وہ جو ہمارے ہم جو مشیر تھے اپنے جو امیر المومنین تھے گزشتہ، تو ہم جیسے مشیر ہوا کرتے تھے. مشورہ دینا تو مشیر جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے، یعنی سینٹرل مین جس کو کہتے ہیں. اگر وہ پوزیٹیو تھنکنگ والا ہے، اچھی سوچ والا ہے، محبتیں پیدا کرنے والا ہے، تو تعلقات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ وہی نیگیٹو بات کرے گا، اس نے برائی بد کرنی ہے، اچھے انداز سے ذکر نہیں کر رہا، نہ لہجہ اچھا نہ گفتگو اچھی، تو تعلقات بگڑنے ہی بگڑنے ہیں. ایک کارپینٹر کو کسی نے بلایا کریم رضا بھائی کہ ہم 2 بھائی الگ ہو رہے ہیں، بیچ میں دکان میں ایک شیٹ لگا دو، شیٹ لگا دو. تو اس کارپینٹر نے شیٹ ہی لگائی اور اس کارپینٹر نے فلائی اوور بنا دیا کہ جب یہ چڑھیں گے نا تو اس کے اوپر سے ایک دوسرے کا گھر بھی نظر آئے گا. شیٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھائی سے جدا نہ کرے، اس کو دیکھتا بھی رہے. اب یہ بیچ والے کا کردار ہوتا ہے.
صحیح بات ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی سچ بولنے کا موقع ہو تو دیکھ کر کلام کریں، جیسی صورت حال ہو اس کو دیکھ کر ہی کلام کرنا انشاءاللہ متعلق سچ پوچھ رہے تھے، فائدہ مند رہے گا۔ یہ تعلقات کے متعلق سچ پوچھ رہے تھے۔ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جھوٹ بولنے کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن دیکھ کر نا کہ کہاں کیا کلام کرنا ہے، کس انداز میں کلام کرنا ہے، موقع کی سچویشن دیکھ کر ہی کلام کرنا چاہیے۔ آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں۔ تصویر دکھائی گئی تھی ناظرین، دوبارہ اس تصویر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو تتلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور تتلیاں آگے آگے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہے، اور دوسرا شخص ہے جس نے پھول لگائے ہوئے ہیں اور تتلیاں خود چل کر جمع ہو رہی ہیں۔ یہ تصویر کیا میسج دے رکھی ہے؟ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے کردار پر محنت کرنی ہوگی۔ دیکھیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور آپ میری اس گفتگو پہ غور کریں کہ دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی افراد پہ کام کر رہی ہے، لوگوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنی مسجد میں دیکھیں، آپ اپنے شہر میں دیکھیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی زندگی میں ایک مدنی انقلاب، اسلامی انقلاب برپا ہو چکا۔ پہلے ان کی زندگی کچھ اور تھی، اب ان کی زندگی میں چینج آیا، وہ اچھے مسلمان بن کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اگر ہر شخص کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے اپنے کریکٹر کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، یقین مانے معاشرہ سنورتا چلا جائے گا۔ آج ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی ایسا ہے، ہمارا پڑوسی ایسا ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے ایسے ہیں، ہمارا جینا آرام کیا ہوا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کہ ہم کیسے ہیں؟ کیا ہماری لوگ تعریف کرتے ہوں گے یا ہمارے بارے میں بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہوں گے جیسا ہم دوسروں کے بارے میں کلام کرتے ہیں؟ جی عبد المجید بھائی، یہ بتائیے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارے لیے دعا کریں یا ہمارے شر سے بچنے کی دعا کریں؟ پڑوسی کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہمارا پڑوسی آزمائش میں ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کے مسائل میں جتنا ہو سکے ان کو مشورہ دیں، ان کو ایک حل کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قریب کے پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد جو محلے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ مگر اس کا گھر اپنے گھر سے نہ ملا ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہے، ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ بھی، جو صرف پڑوسی ہو اور مسلمان نہ ہو تو غیر مسلم کا بھی حق ہے، وہ بھی ہمسایہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں گھر کی سیدھی اور الٹی جانب 40 گھر جو ہے وہ پڑوس کے ہیں۔ جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں ان کے اوپر نیچے کے گھر اس میں شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور فرمایا جن لوگوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے نا، اللہ جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کون؟ کہ اپنے پڑوسی کی ایذا پر جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے، جیسے پچھلے وقت میں اپنے گفتگو کی، بلکہ پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پہ صبر کیا جائے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بہت پیارا واقعہ یاد آیا کریم رضا بھائی۔ آپ کا پڑوسی تھا جو غیر مسلم تھا، اس نے اپنی چھت کے اوپر ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا، وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے گندگی روزانہ وہاں ڈال دیتا آپ کے گھر میں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے صاف کر دیتے۔ ایک دن اس یہودی کو آپ نظر آئے، آپ سے ملاقات کی، کہا میں آپ کے گھر میں جو اتنی گندگی ڈالتا ہوں آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو کہا غصہ آتا ہے۔ تو بولا پھر آپ، فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے اس کا مفہوم ہے، غصہ پینے والے درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سن کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ اچھا پڑوسی صرف گھر کا نہیں ہوتا کریم رضا بھائی، پڑوسی مارکیٹ کا بھی ہوتا ہے، پڑوسی کسی اور جگہ کا بھی ہوتا ہے، کسی کا آفس برابر میں، کسی کی دکان برابر میں۔ تو اپنے گھر کے محلے کے پڑوس میں شاید ہم اچھا کر جاتے، لیکن مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کا دور ہوتا ہے زیادہ، اور لوگ یہ سوچتے کہ
اس کی ٹھیا باہر نکل گیا ہے، اس نے میری دکان دبا دی ہے، اور کسٹمر وہاں چلا گیا ہے، اور اس کے کسٹمر پر نظر رکھنا اور تجسس کرنا. اچھا یہ بھی ہے کہ پھر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، پڑوسی یہ سمجھتا ہے، یہ لگتا ہے میری دکان پہ کوئی دم کیا پانی میری طرف وہ کر رہا ہے اور آج گاہک ہی نہیں آ رہا. تو ہمیں اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے، پڑوسی کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ ہمارے لیے اچھا کرے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو ہوئی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پڑوس کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں. اچھا اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے سیکھنے، ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں ہم جب سیکھنے کی بات ہوتی ہے نا، ہم کچھ سنتے ہیں کہ بھئی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا محاسبہ کرتے ہیں، لوگوں کا محاسبہ نہیں کرنا، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو رکھتا ہوں، میرا کردار کیسا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ میں مسکرا کے ملتا ہوں، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو میں غصے کا برملا اظہار کرتا ہوں یا صبر کر لیتا ہوں، یا مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادت ہے، یا میں مطلب مسکرا کر برداشت کر کے وقت گزار لیتا ہوں. ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے میرا کریکٹر کیسا ہے. تو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار میں بہتری لائیں. آئیے مبلغ دعوت اسلامی شاہد بھائی سے پوچھتے ہیں. شاہد بھائی، معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہتری معاشرے میں بہتری آئے؟ کریم رضا بھائی، اس کے متعلق میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، سبحان اللہ. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. اللہ اللہ. اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے اتنی زبردست ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر بہترین زبردست نظام بن سکتا ہے، اور ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلقات، رشتے، کاروباری معاملات جو بھی ہیں، یعنی اگر ہمیں کوئی کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دلوں میں نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں گے تو ہمارے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. بے شک. اس کے لیے ہمارے دلوں کو صاف ہونا ضروری ہے، یعنی ہم دل سے معاف کر دیں، کھلے دل کے ساتھ لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. اگر ہم تعلقات بہتر بنانے ہیں تو ہمیں دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے متعلق اچھا گمان نہیں کر رہے، اچھی سوچ نہیں کر رہے. حالانکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت ہے. اللہ اللہ. یعنی عبادت قرار دیا گیا. یعنی میں کسی کے متعلق مجھے نیگیٹو سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پازیٹیو سوچوں. کوئی معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے اس میں تہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو کریم رضا بھائی، میں تو یہ عرض کروں گا، معاشرے کو اگر ہمیں بہتر بنانا ہے تو ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں، لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں. جیسا کہ ابھی شاہد بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ ہم لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں. اچھا اس امید پر ہم کام نہ آئیں کہ کل یہ ہمارے کام آئیں گے. یعنی ہم اللہ کی رضا کے لیے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیا کرتا ہے نا، تو اس کے پھر درجات مزید سے مزید بلندر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ چلائیں گے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ، پھر اگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسا ہمیں ذہن نہیں بنانا ہے. جو کام کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کریں، انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آئی. آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. جی. یہ تصویر ایک خوبصورت سبق دیتی ہے کہ جو چیز تم زبردستی پکڑنے کی کوشش کرو گے وہ تم سے دور بھاگے گی، لیکن اگر تم اپنے اندر اور اپنے گرد و نواح میں خوبصورتی، محبت اور مثبت توانائی پیدا کرو گے تو وہی چیزیں خود بخود تمہاری طرف کھینچی چلی آئے گی. کیا بات.
جی شاہد بھائی کیا فرم؟ بہت اچھی بات ہے. ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ دور ہی ہوتی چلی جائے گی. تو اگر ہم جو ہے وہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے دور کر دیں اور اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کریں جو کہ دین اسلام کو مطلوب ہیں, تو دنیا ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے سبحان گی. اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک سبق اس سے حاصل ہو سکتا ہے. جی مزید کال دیجیے. سعید مدنی عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. یہ مدنی چینل دیکھ رہے تھے زندگی بہتر بنائے, تو تتلی والا جو ہمیں بتایا کریم رضا طاری صاحب نے, تو ہمیں یہ پیغام ہے, وہ ایک بھائی بزرگ وہ اس کو پکڑ رہے تھے, تو یہ منفی بات تھی. جو پانی ڈال رہے تھے پھولوں کو جس کے جیسے تتلیاں آئی تھی, یہ مثبت پیغام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت پیغام کریں, منفی نہ کریں. مثبت کرنے سے زندگی بنتی ہے اور ہرا بھرا ہوتا ہے, اس میں خوشی ہوتی ہے. منفی پیغام ہمیں نہیں دینا چاہیے. جی عبد المجید بھائی. جو کنواں ہوتا ہے پیاسے اس کے پاس خود ہی چلے آتے ہیں. آپ پلانے والے بنے, آپ سیراب کرنے والے بنے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے قریب لوگ آئیں گے. میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے, اور کڑوے بولنے والے کا جو ہے وہ سب کچھ رہ جاتا ہے, سونا بھی رہ جاتا ہے. اچھا کریں گے کردار تو انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جی مزید کال دیجیے. تصویر کو دیکھنے کے بعد یہ بھی سبق ملتا ہے کہ محبت, خوشی یعنی یا کامیابی کے پیچھے نہ بھاگو, خود کو بہتر بناؤ, یہ سب خود تم تک پہنچ جائیں گے. جی شاہد بھائی. جی بالکل کالر صحیح کہہ رہے ہیں, محبت ہمیں بہتر بنانا ہی چاہیے. اور بہتر بنانا یوں بھی ضروری ہے کہ صرف اس دنیا کا ہی معاملہ نہیں ہے, ہمیں آخرت کی بھی تو معاملات کو پیش نظر رکھنا ہے نا. یہ دنیا تو ٹیمپریری ہمارا ٹائم ہے, ان قریب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے معاملات کو اچھا کریں گے, لوگوں کے کام آئیں گے, جیسا ایک تصویر میں دکھایا جا رہا ہے, باغبانی والا معاملہ کریں, لوگوں کو ایسے آپ بن جائیں کہ لوگوں کی آپ کی ضرورت بن جائے, آپ سے لوگ اپنی ضروریات کو وابستہ کر لیں, آپ سے لوگ اپنے معاملات کو جوڑ لیں. اور اس انداز پر جب آپ کی زندگی ہو جائے گی نا, تو بالکل آپ سہل ہو جائیں گے, بالکل آسان لائف گزاریں گے, اور نہ صرف دنیا میں انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. سبحان اللہ. جی مزید کال دیجیے. خوبصورتی پانے کا طریقہ اسے پکڑنا نہیں بلکہ ایسی چیزیں پیدا کرنا جن کی طرف خوبصورتی خود کھینچی چلی جائے. اوپر والے منظر میں لڑکا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے مگر وہ نہیں ملتی. نیچے والے منظر میں وہ پھول اگاتا ہے اور تتلیاں خود اس کے پاس آ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی تصویر بہت پیاری ہے اور بہت ہی پیارے اس میں میسیجز ہیں. کالرز نے بھی بڑی اچھی رائے بیان کی ہے کہ بندہ ترقی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی. تو ہاتھ میں اگر چاہتا ہے کہ یہ اس کے پاس جمع ہو جائیں, تو ان کے پیچھے نہ بھاگے, بلکہ ایسا ماحول پیدا کر دے کہ یہ چیزیں چل کر اس کے پاس آ جائیں. اگر ترقی چاہیے, عروج چاہیے, کامیابی چاہیے, تو بھائی کام ایسا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا کام کریں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے. کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, کامیابی ہاتھ میں نہیں آئے گی. آپ کو ایسے کام کرنا ہوں گے کہ کامیابی مقدر بن جائے. بالکل ایسے ہی کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے, اسلامی معاشرہ بن جائے, وہی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین والی اخوت اور محبت پیدا ہو جائے, تو صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, خالی واقعات سننے سے نہیں ہوگا, ہمیں عملی قدم اٹھانا ہوگا. ہمیں عملی قدم اٹھانا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے بڑے پیارے مشورے دیے ہیں. انہیں ابتدا اپنے گھر سے کریں, اپنی فیملی سے ابتدا کریں. سب سے پہلے جو گھر کے بڑے ہیں نا, بزرگ ہیں, دیکھیں یہ چینل بھی بزرگوں کا ہے, اپنے گھر سے اس کام کی ابتدا کریں کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان میں آپس میں محبت ہو جائے, ایک کو چوٹ لگے سب بے چین و بے قرار ہو. ہم نے یہ مناظر بھی دیکھے ہیں. یقین مانیں کہ جس ماں نے پالا ہوتا ہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوتی ہے, اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسپتال میں جا کے ماں کو دیکھ لیں. ماں کو ڈاکٹر اور عملہ زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے اسپتال کا, اولاد ٹائم نہیں دے رہی ہوتی. وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی. اگر تربیت ہوتی نا, جس چیز کی اہمیت نظروں میں زیادہ تھی, اولاد اس چیز کو زیادہ ٹائم دے رہی ہے. مال کمانے, کاروبار کو چمکانے, اپنے دوستوں میں, اپنے بیوی بچوں میں ان کی اہمیت زیادہ تھی, وہ وہاں ٹائم دے رہے ہیں. ماں باپ کی اہمیت ہوتی تو وہ اپنی جنت سمجھتے تو ماں باپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوتے. تو یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اپنے سب سے پہلے اپنے گھر کو سنوارنے کی اور سجانے کی کوشش کریں, اپنی اولاد میں محبت ڈالیں. اور دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے کریکٹر کی پر محنت کرنی ہوگی, اپنے کردار کو تعمیر کرنا ہوگا, اپنی جو نیگیٹو ہمارے اندر باتیں ہیں انہیں دور کرنا ہوگا, اور اچھی باتیں اپنانی ہوں گی, اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا,
حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہوگا. جب ہم سیرت کا مطالعہ کر کے انہیں اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر خوبصورت ہوگا. ہم سے ہماری اولاد سیکھے گی، ان سے ان کی اولاد سیکھے گی. انشاءاللہ ہمارا گھر بہترین معاشرے میں تبدیل ہوگا تو پڑوسی ہمیں دیکھیں گے، ہماری مثالیں دیں گے، ہم اچھے پڑوسی بنیں گے. پہلے ہم اچھے باپ بنیں گے، اچھی بہن، اچھے بھائی بنیں گے، اچھے شوہر، اچھی زوجہ بنیں گے تو ہمارے پڑوسی ہمیں دیکھیں گے، وہ ہم سے سیکھیں گے. ان کی روشنی ان کے گھروں میں پہنچے گی اور آہستہ آہستہ پورا معاشرہ انشاءاللہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے عملی قدم شیخ طریقت امیر اہل سنت اٹھا چکے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا آغاز کر چکے ہیں. 1981 سے دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا پیغام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. کوئی نیا پیغام نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جا رہا ہے. اس نبی کی سیرت کو عام کیا جا رہا ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، کہ جن کے طریقے نے پوری عالم کفر میں ہلچل مچا دی تھی اور لوگ جوک در جوک الحمدللہ آپ کے دامن کرم کو پکڑ کر مسلمان ہوتے گئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. آج ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. کل تک معزز تھے زمانے میں وہ مسلمان ہو کر اور آج ہم ہو گئے خار تاریخ قرآن ہو کر. اور قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ. اگر قرآن کو پکڑا ہوا ہوتا، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہوتا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنما ہوتی تو یقین مانے ہمارا معاشرہ گل و گلزار بن جاتا. آئیے پھر ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے بول کے قریب آ جائیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ دنیا کے بے شمار شہروں میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیجئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے. آپ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. یقین مانے اتنی خوبصورت صحبت ملے گی کہ جس کی برکت ہم اپنے گھروں میں محسوس کریں گے. اللہ کریم ہمیں اجتماعات میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرے میں شریک رہنے اور مدنی چینل کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر